सिंसियर माजरत, हम लोग भी सुबह से इस मीटिंग में थे। हमारा अंदाज़ा था कि ये 6 बजे तक मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग ख़त्म हुई है तो हम सीधे इधर ही आए। आज जो इजलास था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, ये 2 रोज़ा इजलास है। आज पहला दिन था, काफ़ी तवील, और कल भी है। रिवायती तौर पर हम लोग एक प्रेस रिलीज़ जारी कर देते हैं जिसमें आम तौर पर ज़िक्र होता है कि किन चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है, लेकिन आज हमने मुनासिब समझा कि जो हमारे अहम जो कलीदी जो वज़रा हैं वो भी आपके सामने आएँ और मुख्तसर गुफ्तगू करें और चंद सवाल भी हम ले लें। लेकिन ये एक कंटिन्यूइंग सेशन है, बाद में भी हम तफसील से इस शक्ल में और इनफरादी वज़रा अपने तौर पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। तो अब सिर्फ प्रेस रिलीज़ नहीं आएगा, जो अगले जो सेशंस होंगे वो और ज़्यादा डिटेल्ड होंगे। तो ये आपसे कहना था। मैं मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि आज जिन मोटे मोटे मामलात पर गुफ्तगू हुई है, उमूमी तौर पर जो मुल्क के अंदर सरमायाकारी को बढ़ाने के हवाले से आपके इल्म में होगा कि जो 3 बड़े मोटे मोटे जो मकासद हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माइनिंग है और एग्रीकल्चर है, तो फोकस तो वही है। लेकिन आज ख़ास तौर पर हुकूमत के जो अखराजात हैं उनको कम करना, गर्दिशी कर्ज़ों को कम करना, निजकारी के हवाले से जो पहले से फ़ैसले हो चुके हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से एक क्लियर कैलेंडर उस पर काम करना, उसमें FBR के अंदर उसकी रिस्ट्रक्चरिंग और इस्लाहात, गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से जो रुकावटें हैं, जो रोड ब्लॉक्स हैं, वो हटाना, जिनमें वीज़ा पॉलिसी वगैरह वो भी शामिल है, और साथ में जो नुकसान करने वाले जो रियासती इदारे हैं उनकी निजकारी और उनकी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करना, ये भी शामिल थे। एक और ख़ासा जो वक्त जो आज सर्फ हुआ है वो मुल्क के अंदर जो स्मगलिंग है, चाहे वो अजनास की है, कमोडिटीज़ की है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, या फॉरेन एक्सचेंज जो है डॉलर्स वगैरह उसकी स्मगलिंग, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू हुई है। साथ ही इस बात पे भी काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है कि बावजूद इस बात के कि हुकूमत जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, तिजारती मुआहदे हैं, जो कन्वेंशंस हैं, उनका हम एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उन पर अमल दरामद जारी रखेंगे। लेकिन साथ ही जिन जो आलमी मुआहदे जिनके हम सिग्नेटरी हैं, अगर उनका मिसयूज़ हो रहा है और उसकी वजह से मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो उस हवाले से भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है और उस हवाले से उनको कैसे रोका जाएगा उस पर काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। अब मैं बारी बारी आपके सामने जो वज़रा हैं उनसे कहूँगा कि वो 2 मिनट ज़रा अपने हिसाब से अपनी वजारत के हवाले से या जो उनकी समझ है आज के इजलास की वो बयान कर दें, और उसके बाद चंद सवालात हम लेंगे। ये आज का लंबा सेशन नहीं होगा, आधे घंटे के अंदर हम इसको मुकम्मल कर देंगे। अगले जो सेशंस होंगे वो ज़्यादा डिटेल्ड होंगे, और वैसे भी काफ़ी देर हो गई है आपको, और फिर आपके प्राइम टाइम्स वो भी शुरू हो रहे हैं टीवी के, तो इसलिए हम इसको लंबा नहीं करेंगे। मैं सबसे पहले जो मैक्रो इकनॉमिक जो पिक्चर है उस हवाले से डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, उनसे गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर वो गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and assalamu alaikum to everybody. अब ठीक है, आवाज़ आ रही है? अच्छा, so assalamu alaikum and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जिस मिनिस्ट्री की मैं इंचार्ज हूँ, आपको पता है उसके चंद डिविजन्स हैं, तो हमने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया है कि हम एज अ होल गवर्नमेंट को देखेंगे, एंड वी विल ऑपरेट रियली होलिस्टिकली और कंसिस्टेंटली एज अ टीम। आई थिंक ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चेंज होगा
کہ سارے سیگمنٹس آف دی اکانومی کے جو انچارج ہیں وہ مل جل کے آپس میں کام کریں گے. ایک یہ امپورٹنٹ میسیج میں آپ کو دینا چاہتی تھی، کیونکہ ایک تو ہماری ساری کیبنٹ کی سب کمیٹیز ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہیں. ای سی سی، ایکنک اینڈ سی سی او پی، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جس کو منسٹر آف انرجی کرتے ہیں. تو اب ہم فل فارم میں انٹر گورنمنٹل ڈسکشنز کر رہے ہیں آپس میں. دوسری بات امپورٹنٹ ہے کہ وی آر میکنگ اے ویری سنسیئر ایفرٹ کہ ہم اپنا روڈ میپ ڈیفائن کریں فار آگمنٹنگ ریئلی دا میکرو اکنامک مینجمنٹ ان دا کنٹری. اور آپ کو پتہ ہے میکرو اکنامک مینجمنٹ کا جو اینکر ہے وہ فسکل اسٹیبلٹی ہوتا ہے اور فسکل کوآرڈینیشن وتھ مانیٹری پالیسی ایز ویل ایز وتھ دی ایکسٹرنل پالیسی. تو اس کو ہم ری انفورس کر رہے ہیں. دوسرا، ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے اکانومی کو ریوائیو کیا جائے اور اس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں ٹو ڈیفائن دا اسٹیپس ٹو جمپ اسٹارٹ دی اکانومی. اور along with that ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیورنگ دس پیریڈ جب اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ ریفارم پروگرام امپلیمنٹ ہوگا دیٹ وی ٹرائی ٹو انہانس جو ڈفرنٹ ایریاز آف سوشل سیفٹی نیٹ ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ اور فار ریچنگ ہوتا ہے فائنینشیل انکلوژن. تو اس پہ کام کو ایکسپیڈائٹ کریں گے تاکہ ایس ایم ای سیکٹر، ایگریکلچر سیکٹر اور سٹیزنس کو فائنینشیل امپاورمنٹ کی اپرچونٹی ملے تھرو ڈیجیٹائزیشن. آپ نے سنا ہوگا راس پروگرام کا. وی وڈ لائک ٹو آپریشنلائز دیٹ. لاسٹ 2-3 تھنگس آئیڈ لائک ٹو ہائی لائٹ وچ آر امپورٹنٹ. ایک تو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا ہے. آپ سب کو پتہ ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا کافی ایشوز بھی ہیں اور برڈن بھی ہے آن دی ایکسچیکر. تو وی ہیو گاٹ ٹو سیٹ اپ فرسٹ آف آل پریپیئر اسٹیٹ اون انٹرپرائز پالیسی، اور پھر ہم ایک سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس کے 2 پرنسپل پلرز ہوں گے. ایک اس کا یہ ہوگا کہ اٹ ول ہیلپ دا ویریس منسٹریز اسٹرینتھن the corporate governance of the SOEs, اور دوسرا the entities that are ready to take forward and prepare them for listing or privatization. And lastly, جس چیز کو ہم پش کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیٹ کا جو برڈن ہے آف دا اسٹیٹ اون انٹرپرائزز وہ اس وقت سولی بینکنگ سیکٹر پہ ہے، اور ایون جو ہم بوروئنگ کرتے ہیں وہ بینکنگ سسٹم سے ریز ہوتی ہے لارجلی. تو ہم اس کو ڈائیورسفائی کریں گے تھرو دا کیپٹل مارکیٹ. اس سے نہ صرف کیپٹل مارکیٹ کی ڈیپتھ اور بریتھ بڑھے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں ان کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی فلوٹ کیا جائے تاکہ ان کی میچورٹی بھی اسٹریچ ہو، اور اس کے ساتھ ایک عام آدمی بھی گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کر سکے گا، اور اس کی وجہ سے ہوپ فلی امپیکٹ بھی آئے گا کیونکہ لیکوڈیٹی زیادہ بڑھے گی تو پرائسنگ ایڈجسٹمنٹس بھی اس میں ہو جائے گی. سو دوز آر جسٹ فیو ہائی لائٹس آئی وانٹیڈ ٹو شیئر وتھ یو. بہت شکریہ کامرس منسٹر گوہر اعجاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو معلوم ہے کہ 2022 میں پاکستان کی ریکارڈ امپورٹس ہوئی تھیں $78 بلین کی، اور ریکارڈ ایکسپورٹس بھی تھیں $32 بلین کی، جس کا مجموعی تخمینہ تقریباً ہمارے ٹریڈ کا $110 بلین بنتا تھا. اب اس میں سے جو 78 کی امپورٹ ہوئی ہمارے پاس، اس کے سامنے ریمیٹنس اور ایکسپورٹ ملا کے صرف جو ہے وہ 55-56 بلین تھے. تو پچھلے سال حکومت نے پالیسی جو اڈاپٹ کی، انہوں نے اکانومی کو کنٹرول کیا، امپورٹس کو کنٹرول کیا
اور $78 بلین کی امپورٹ کو گھٹا کے $55 بلین کیا، اور $23 بلین سے مارکیٹ امپورٹ کی شرنک ہوئی، جس کی وجہ سے را مٹیریلز کی شارٹیج ہوئی اور ایکسپورٹ بھی تقریباً جو ہے وہ گھٹ کے جو ہے $3.5 بلین ٹیکسٹائل کی گھٹی، اور باقی $2 بلین اور چیزوں کی گھٹی، $5 بلین کی ٹیکسٹائل بھی گھٹی، تو مجموعی طور پہ $30 بلین مارکیٹ سکڑی۔ آج کے دن ہمارا کامرس منسٹری کی طرف سے، انڈسٹری کی طرف سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ اب ہمیں مارکیٹس کو کھولنے کی ضرورت ہے، کہ صنعت جو ہے اس میں جب بند ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئیں، جب را مٹیریل شارٹیجز ہوئیں تو چیزیں بازاروں میں مہنگی ہو گئیں، اور اس میں جو ہے وہ انسرٹینٹی آئی اس کی سپلائی چین میں۔ تو آج کے دن کا ہمارا فوکس یہ تھا کہ صنعتوں کو جو ہے کس طریقے سے وائبل بنایا جائے، تاکہ ملک میں یہ مہنگائی کا جو بحران ہے اس کی وجہ بہت بڑی جو تھی وہ سپلائی چین کے اندر شارٹیجز تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں امپورٹس بڑھیں گی نیچرلی اس کی وجہ سے، تو اس کو ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ کر کے، جو پچھلے سال سے $5 بلین ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، اس ایکسپورٹ کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سال جو $5 بلین گھٹی ہے، نہ صرف وہ $5 بلین بڑھانی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ کیسے بڑھا کے عوام کو جابز کریٹ ہوں، چاہے وہ ہماری صنعت میں جو کہ امپورٹڈ جو ہے وہ را مٹیریلز پہ چل رہی تھی، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کی، چاہے وہ ایکسپورٹ میں کر رہی تھی، کیونکہ اصل بات یہ کہ جابز ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ مہنگائی دے سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو کیسے دے گا؟ تو میری فلسفی آج جو ہم نے SIFC کو دی کہ ہم نے اپنے اکانومی کو دوبارہ سے کھولنا ہے، ہم نے انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بھی کھولنا ہے، نئی مارکیٹس بھی کھولنی ہے، ایکسپلور کرنی ہے، اور صنعتوں کو جو ہے وہ ترجیحاتی بنیاد پہ دوبارہ سے جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے۔ اس میں 3 میجر فیکٹرز تھے، ایک تھے را مٹیریل سپلائی چین میں، دوسری تھی انرجی پرائسنگ، تیسری تھی گیس کی اویلیبلٹی۔ تینوں چیزوں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا پہیہ چلے۔ اگر صنعت چلے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا، اور صنعت چلے گی تو ہمارے ملک کا کاروبار بڑھے گا۔ تو آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں، صنعتوں کو واپس کیسے چلائیں، مہنگائی کا جو بحران آیا ہوا ہے وہ مہنگائی کا بھی بحران اسی طرح کنٹرول ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی۔ یہ جو آج $300 ہے، یہ $300 $250 کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی صنعت چل پڑے، اور وہ صنعت، اور اس سے ساری مہنگائی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ سب مارکیٹ بیس ہونا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا۔ ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر بڑھیں گے، اور اسی سے ملک میں استحکام آنا، کیونکہ آپ نے کمانا ہے اور کما کے لانا ہے تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں، کمائے بغیر آپ قرضہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے۔ تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی، اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ جو اسمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوا، اسمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں، جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کے تحت امپورٹس ہوں، اور اسمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکریج کیا جائے۔ تھینک یو۔ وزیر توانائی محمد علی صاحب، یہ آپ کی طرف لانا ہے اس کو بیٹا، یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، آن کر دوں اس کو؟ یہ آن جی۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج انرجی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں ڈسکس، وہ پاور اور پیٹرولیم دونوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ پاور کے اندر 3 بڑے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں۔ پہلی چیز کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو 2 روز پہلے آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا کہ جو چوری روکنے کے اقدامات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے۔ دوسری چیز، چونکہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ونٹر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائی جو انڈسٹریز خاص طور پہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اگر یوز کرتی ہیں بجلی، تو ان کو ایسا ٹیرف دیں کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر لاسز نہ ہوں۔ تو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے۔ دوسری چیز، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز، ان کی گورننس کیسے بہتر کرنی ہے، اور ان کو پروونسز سے بات کرنی ہے ان کو بیچنے کی یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے۔ اور گورننس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے ان کے بورڈز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔
اگر ان کے بورڈز اور مینجمنٹ اسٹرانگ ہو گئے تو وہیں سے ابتدا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول ہو، ریکوری ہو، تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا ہے. اور تیسری چیز جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھی وہ کس طریقے سے میکینزم کریٹ کیا جائے کہ ویلنگ چارجز پے کر کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بجلی دے سکیں انڈسٹری کو. اس سے ہمارے پاس جو ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ بھی بک جائے گی اور انڈسٹری کو ایک کنٹینیوس سپلائی آف الیکٹریسٹی بھی ہو جائے گی. پیٹرولیم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے جو کہ تھوڑی سی الارمنگ ہے، ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر کے اندر. ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر اور جو اپ اسٹریم ایکسپلوریشن سیکٹر اس کو ملا کر. اور یہ پچھلے چند سالوں میں آج سے 4 سال پہلے یہ تقریباً 1000 ارب تھا اور آج یہ انٹرسٹ کاسٹ ملا کے 2700 ارب ہو چکا ہے. تو تقریباً یہ 2700 ارب جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے 350 ارب کے حساب سے. تو گیس کی جو پرائسنگ ہے اسٹرکچر وہ ہمیں کس طریقے سے اس میں جو خرابیاں ہیں وہ صحیح کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ کو یہ سالانہ نقصان سے روکا جائے. دوسرا گیس کی سپلائی، جیسے کامرس منسٹر نے کہا کہ اگر گیس کی سپلائی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، اور ہمارے پاس گیس کی قلت ہوتی ہے سردیوں کے اندر، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں نیچرل گیس ہے وہ کم ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے، تو ہم LNG منگواتے ہیں. اور LNG کے جو ہیں وہ 2 ٹرمینل ہمارے پاس ہیں، تو ان کو اگر ہم فلی یوٹیلائز بھی کریں تو بھی گیس کی شارٹیج ہوگی. تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیج کریں کہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ چلیں. آنے والے وقتوں میں ہمیں LNG کے اور ٹرمینل بھی بنانے پڑیں گے اور LNG کے اور کنٹینر بھی منگوانے پڑیں گے تاکہ انڈسٹری اسموتھلی چلتی رہے. آخری چیز، یہ جو گیس کی شارٹیج ہوئی ہے یا ہمارا آئل کا امپورٹ بل بڑھا ہے پچھلے چند سالوں میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے بعد پاکستان میں گیس کی اور آئل کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ کم ہوئی ہے. پچھلے 10 سالوں میں جو ہماری گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تقریباً $3.5 ارب ڈالر کا سالانہ شارٹیج ہو گئی ہے گیس اور آئل کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس سے پیمنٹ نہیں ہوتی ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور پھر وہ ملک چھوڑ کے بہت ساری باہری کمپنیز چلی بھی گئی ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ گیس کی ایکسپلوریشن ہو، آئل کی ایکسپلوریشن ہو، تاکہ لوکلی اگر ہمارے پاس ہمارے ہی ریزرو سے آئل اینڈ گیس ہم نکالیں گے تو ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور ہماری سپلائی بھی بہتر ہوگی. تو ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر کام منسٹری آف انرجی میں پاور اور پیٹرولیم دونوں ڈویژن میں آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا اور ہم آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی رکھیں گے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ سوال لیں میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چند سوال ہی لیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں، ایک سے زیادہ سوال نہ کریں. کھچی صاحب. اور یہ بتائیے کہ یہ سوال کس سے ہے؟ میم میرا نام مہتاب ہے، آئی ورک فار دا نیوز. میم یہ جو اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں اکانومی کو، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس ٹائم جو ڈالر کا انفلوز اور آؤٹ فلوز پروجیکشن ہے وہ اگر 3 سے 6 ماہ کی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، چونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہوئے ہیں. میم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈالر کی انفلوز اور آؤٹ فلوز کی پروجیکشن ہے آپ کی، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، چونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزروز ڈپلیٹ ہوئے ہیں. دیکھیے ابھی چونکہ ہم نے امپورٹس کو اوپن اپ کیا ہے، پہلے تو ریسٹرکٹڈ تھی جس طرح کامرس منسٹر نے بتایا، تو یہ بھی ضروری ہے کہ we have to open up the imports because we have to revive the industry. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے the pressure is because export earnings decline ہوئی ہیں، شارٹ فال ہے ریلیٹیو ٹو لاسٹ ایئر، ریمیٹنسز میں بھی شارٹ فال آیا ہے ریلیٹیو ٹو لاسٹ ایئر، تو اس کا پریشر آبویسلی ریزروز سے فائنینس ہو رہی ہیں. تو اٹس ناٹ ان یوزول ٹو سی دس ڈکلائن، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایم ڈی بیز کے ساتھ، ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور کچھ چیزیں ہیلڈ اپ ہوئی ہوئی تھیں،
ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وتھ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فاسٹ ٹریک کروا لیں. اسپیسیفک اماؤنٹس اس وقت دینا وڈ ناٹ بی پاسبل، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا نومبر میں ریویو آئے گا، تو اس کی سیکنڈ ٹرانچ کی ریلیز کا ہوگا. سو ون کین ایکسپیکٹ کہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر وہ ایک فلو آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی آئے گا، ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کا ابھی اس پہ گفتگو چل رہی ہے. اینڈ دین ورلڈ بینک کی بھی کچھ لونز ہیں جن پہ فاسٹ ٹریک اگر ہم ایکشن لیں تو اس کا بھی پاسبل ہے. بٹ ایکچوئل پریسائز اماؤنٹ کیا ہوگا وہ ذرا ابھی ٹائم لگے گا ڈسکشن میں. بٹ اگر آپ فل ایئر کا پوچھیں تو وی آر ہوپنگ کہ اٹ ول بی کلوز ٹو اباؤٹ 6 بلین کیومولیٹو انفلوز. 6 بلین انفلوز ہوں گے. جی پورے سال کا. اس میں ڈفرینٹ سورسز آف فلوز ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ کس سے سوال. شکریہ جی، السلام علیکم. آپ نے اجازت ایک سوال کی دی ہے سر، اگر 2 کی دے دیں گے تو مہربانی. پہلا سوال تو یہ ہے سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کموڈٹی پیٹرولیم پروڈکٹس ڈالر کی اسمگلنگ پر بات چیت ہوئی ہے، میم آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں، آپ سے میں عرض کر رہا ہوں مدثر علی میرے سے جی، چینی اور ڈالر کی اسمگلنگ کا والیوم کتنا ہے، کوئی اندازہ ہو، کوئی ایسٹیمیٹ آپ کے پاس اس کا فگر ہو. سیکنڈ سر یہ میم یہ بتا دیں ایک کہ سوال کا ہے نا. ایک اور لے لیں پلیز. جی ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ، ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے. کون سی اسکیم کا؟ ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم. سوری ہاں وہ یہ رسپونڈ کریں گے. تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کہاں تک بات چیت پہنچ چکی ہے؟ کیا وہ اسکیم امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ آپ 4-5 سوال نہ کریں سر 2 سوال نہیں. دیکھیں اتنے لوگ ہیں سر ممکن نہیں ہے 4 سوال. دیکھیں دا سائز آف دا انفارمل مارکیٹ از ہارڈ ٹو ڈٹرمن. اگر ہمیں سائز پتہ ہوتا تو آسان ہو جاتا اور لوکیشنز ہوتی تھیں. دیر از اے براڈ بیس ایفرٹ جاری ہے کہ اسمگلنگ آف کرنسی اور کموڈیٹیز کو اریسٹ کیا جائے، اور آپ اس کے پازیٹیو ریزلٹس اب دیکھ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی پریسائز نمبر تھرو کر سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے گرے مارکیٹ کا فار انسٹنس، بٹ اتنا ہے کہ اس کی اسمگلنگ اور اس کی مس یوز کو اریسٹ کرنے سے دیر آر پازیٹیو ریزلٹس اس وقت. گیس سیکٹر کا اور آف اسٹریم سیکٹر کا سرکولر ریٹ کے لیے جو ڈویڈنڈ پلگنگ والا ایک پروپوزل تھا وہ آئی ایم ایف سے انڈر ڈسکشن ہے ابھی. وہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے، اس کا تقریباً 500 سے 600 بلین کی سیٹلمنٹ ہے. تو جی وہ تقریباً افیکٹولی وہ 500-600 بلین پہنچ جائے گا. تو وہ انڈر ڈسکشن ہے اور تھوڑا اس میں دن اور لگیں گے، بٹ وی آر ان ٹچ ود آئی ایم ایف آن دیٹ. نہیں تھوڑے دنوں میں نہیں تھوڑے میں کلیئر کر دوں، وی آر ان ٹچ ود آئی ایم ایف، اور اس کا جو فائنل رزلٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے چند روز میں ہمیں معلوم چل جائے گا. تھینک یو. آپ کے چینی کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ تھوڑا سا، کیونکہ چینی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک میں، اور ہر آدمی کی ضرورت، اور اس سے مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 1 ستمبر کو 2 ملین ٹن پلس چینی پڑی تھی. ہر مہینے کی جو کنزمپشن ہے 6 لاکھ ٹن سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے پاس وافر سٹاک موجود ہے نئی کراپ آنے سے پہلے. اب صرف ایک چیز تھی کہ اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا ہے. تو تمام ادارے ہمارے اس جو ہے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں، چاہے وہ ہمارے حساس ادارے ہیں، ہر ادارہ اس وقت حرکت میں آ گیا کہ کسی صورت میں ہم نے پاکستانیوں کی کاسٹ پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دینی. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں وافر سٹاک ہے اس وقت. اگلے سیزن شروع ہونے سے پہلے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی اسپیشلی چینی کی شارٹیج ہو. بریف سا سوال ہے محمد علی صاحب سے، کیونکہ ایس آئی ایف سی میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے اور پچھلے جو 10 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، اس کی جو سب سے بڑی وجہ میرا خیال ہے اس میں پھر ڈسکس ہوئی ہوگی
کہ سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے سیکورٹی کلیئرنس تھا جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے لیے کیا میکانزم بنا ہے, کوئی ٹائم لائن سیٹ ہوئی ہیں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اکانومی میں اب اتنی جان آ چکی ہے کہ اس کو دوبارہ اوپننگ کی طرف جایا جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے دور میں ہوا تھا کہ دوبارہ وہی والا فارن ایکسچینج کا کرائسس پیدا ہو؟ جی میں پہلے یہ لاسٹ کویشچن آپ کا اس کا دے دیتی ہوں جواب. دیکھیں ہمارے پاس آپشن اس وقت کیا ہے, ہمیں اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے, اور اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کیونکہ ہماری وی آر این امپورٹ انٹینسو کنٹری, ہماری جو فیول بھی ہے دیٹ از آلسو امپورٹڈ, سو وی ہیو ٹو ریلیز دی امپورٹ ریسٹرکشنس اکراس دا بورڈ. اور بٹ یہ ظاہر ہے مینجمنٹ آف دی فارن ایکسچینج ریزرو از اے ویری ہائی پرائرٹی فار اس, اور ہم اس سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اینڈ وی آر ان ڈسکشنس کہ جو بھی چیزیں جو بھی فلوز آئیں گے ان کو ٹائملی بیسس پہ لے کر آئیں, اور آلسو وی گو فار دا رول اوور آف دی ڈپازٹس دیٹ وی ہیو ان پلیس رائٹ ناؤ, جب وہ میچیور ہوں گے. ابھی اس وقت فار ناؤ سچویشن از ریزنیبلی اوکے. جی کیانی صاحب, پچھلے 10 سالوں میں ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی ہوئی تو ہے, لیکن جو 2013-14 میں جتنا ہم گیس اور آئل نکالتے تھے آج اس سے کم نکالتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہے $3.5 بلین. تو جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی ہے اور ریڈیوس ہوئی ہے. ایک وجہ جیسے آپ نے کہا سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی تو پرووائڈ کی جاتی ہے, سیکیورٹی کی ایک کاسٹ ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو آج ڈسکس کیا ہے کہ سیکیورٹی کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے آن شور کے 10 بلاکس کی 10 کنسیشنز کی بڈنگ بھی کروائی ہے. اس کی بڈز آ رہی ہیں اور نومبر میں انشاءاللہ وہ بڈز اوپن ہوں گی. تو آن شور پہ آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے. آف شور کے اوپر ہم دسمبر میں انشاءاللہ بڈز انوائٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں پہلے فیز میں. تقریباً 24 بلاکس ہیں اس کے اندر. سیکیورٹی کے علاوہ 2 اور ایشوز رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپلوریشن کم ہوئی ہے. ایک ہے پرائسنگ اور دوسرا ہے سرکولر ڈیٹ. پرائسنگ اس لیے ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہر فیلڈ ایک سمپل سا فیلڈ نہیں ہوتا. جیسے ٹائٹ گیس ہے, شیل گیس ہے وغیرہ, تو اس کے اندر ایکسپلوریشن کے لیے جو انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پرائسنگ فرق ہونی چاہیے. وہ پرائسنگ ریجیم اگر صحیح نہیں ہوگی تو لوگ ایکسپلور نہیں کریں گے. تو اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے اور ڈسکس کیا آج. لاسٹلی سرکولر ڈیٹ. اس وقت جو ہمارا گیس اینڈ اپ اسٹریم سیکٹر کے 2100 بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے, اس کا 2100 پرنسپل ہے, باقی سب کچھ مل ملا کے 2600-2700 بلین ہے. اس کا تقریباً 70% ایکسپلوریشن کمپنیز کی بکس میں پارکڈ ہے. تو اگر آپ 2700 بلین کا 70% لیتے ہیں تو تقریباً 1700-1800 بلین ہو جاتا ہے. اگر وہ پیمنٹ ان کو نہیں ہوگی تو اوبیسلی وہ ایکسپلوریشن نہیں کر سکتی ہیں. تو سیکورٹی از ون آف دا ریزنس. پرائسنگ اور سرکولر ڈیٹ بھی رسپانسبل ہے اس میں, اور ہم نے تینوں چیزوں کا ڈسکس کیا ہے. کھیچی صاحب. جی اویس کیانی صاحب سر یہ بتائیے گا. جی مرزا سلنگی صاحب. اوکے سر. سر ایس آئی ایف سی کے حوالے سے عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ سرمایہ کاری کب آئے گی, اور سعودیہ کے حوالے سے اس حوالے سے کب خوشخبری سنائی جائے گی, اور کیا نگران حکومت جو ہے 45 سے 50% جو گیس مہنگی کرنے کی اوگرا کی جو سمری جو کہ کابینہ تک پہنچی ہوئی ہے, کیا وہ الاؤ کرے گی کہ گیس مہنگی ہو جائے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے انویسٹمنٹ تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انویسٹمنٹ آئے گی بالکل. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. بٹ انویسٹمنٹ, اتنی بڑی انویسٹمنٹ اس ٹائپ کے کمپلیکس پروجیکٹس میں اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتی, تھوڑا وقت لگتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جہاں تک گیس پرائس کا سوال ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں گیس پرائسز کو تو ملک میں اوور آل ریوائز ہونا پڑے گا اکراس دا بورڈ, انڈسٹری کی, بلک کی, بہت ساری چیزوں کی. اس لیے کہ 350 ارب کا نقصان تو سرکار ہر سال برداشت ہی نہیں کر سکتی. جو ایشوز ہیں, جب یہ نقصانات ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. جب تھوڑی دیر پہلے میں نے مینشن کیا ہو کیانی صاحب کے سوال کے جواب میں کہ پھر وہ کمپنیز کو پیمنٹ نہیں ہوتی ہے. پچھلے 13 سالوں میں جو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھیں, برٹش پیٹرولیم, ENI وغیرہ وغیرہ, وہ ساری ملک چھوڑ کے چلی گئی ہیں.
اور جب یہ لاسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو تو ان لاسز کو فنڈ کرنے کے لیے کرنسی پرنٹنگ ہوتی ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اس سے مہنگائی ہوتی ہے. تو ہمیں اس کا حل وہ نکالنا ہے کہ جو ایک سسٹینیبل سولوشن ہو, نہ کہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہو. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہوگا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. نظر یوں جا رہی ہے. یار ایک منٹ یار, یہاں بہت سارے لوگ ہیں, ان کو کرنے دیں. یار چپ ہو گئے تو کریں. سر ایک تو جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے پی ایم ہاؤس سے, اس میں بتایا گیا ہے کہ یار ایک منٹ یار بھائی, سر اس یار ایک منٹ, اس اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے کئی فیصلوں کی منظوری دی ہے, وہ فیصلے آپ نے نہیں بتائے. دوسرا سر, یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں خاص کر ایس او ایز کی نجکاری کے حوالے سے, ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے, یہ پالیسی انٹرونشن ہے. تو ایک نگران حکومت یہ پالیسی انٹرونشن کر سکتی ہے کہ کر سکتی ہے؟ جو فیصلے پچھلی حکومت کرتے گئی ہے, جو امپاورمنٹ ہو چکی ہے نگران حکومت کی, وہ ہم کر سکتے ہیں, اور ہماری جو قانونی رائے ہے وہ یہی ہے, اس لیے ہم کریں گے. دیکھیں, جو یہ کنٹینیوئنگ سیشن ہے, ابتدائی میں نے آپ سے عرض کی, آج بھی ہے, کل بھی ہے, جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے. شہریار خان, سنو نیوز سے. میرا سوال یہ ہے کہ سر لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ریلیف کی بڑی بات ہو رہی تھی کہ بجلی بلوں پر ریلیف ملے گا, اس حوالے سے وزیر توانائی صاحب کچھ بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ہوئی 2 روز پہلے بھی کہ ہم نے پروپوزل آئی ایم ایف کو بھیجا ہوا ہے, اور اس کے اندر ہمیں امید تھی کہ کل تک انشاءاللہ جواب آ جائے گا, یسٹرڈے. لیکن وہ بالکل فائنل سٹیجز میں ہے, اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ویکینڈ یا میکسیمم منڈے تک اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو. بہت شکریہ. چلیں. آئندہ بھی ہوگا یہ آخری پریس کانفرنس میں. نگراں وفاقی وزراء برائے اطلاعات, خزانہ, انرجی اور کامرس کی نیوز کانفرنس. ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں. حکومتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں. غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. تمام نگراں وزراء ایک ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں. ہم سب ملکی معیشت کی ترقی کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں. ملکی معیشت کی ترقی کے لیے ہم مختلف امور کا جائزہ لے رہے ہیں. معیشت کی بحالی کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں. عام شہری کے معاشی طور پر خود مختار بنانا ترجیح ہے. صنعتوں کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں, جبکہ معیشت کی بہتری کے لیے برآمدات کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. ناظرین, یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین.